एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो हैं, जो आज ही सितारे हैं, जो फर्क नहीं करते, काविश में है कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला, पर ये वक्त के बदलते तकाजों में रवा रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, औज है मंजिल। कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम में जिंदा रहा जाए, अपने डेजिग्नेशन में, अपने गैजेट्स में, अपनी बिलोंगिंग्स में ना जिंदा रहा जाए। जितना आप अपने नाम में जिंदा रहेंगे, एज ह्यूमन बीइंग जिंदा रहेंगे, आप इस जिंदगी को उतना ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर यही जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर सब कुछ वो नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूँ। लाइफ में बिल्कुल होपलेसनेस का शिकार ना हो, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन शहजाद और आप देख रहे हैं DMH न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक शख्सियत को मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तालीम के मैदान में बहुत नाम है इनका, हर जगह स्टूडियो में आपको नज़र आते होंगे, मॉर्निंग शो में सब जगह नज़र आते होंगे। आज उनसे पूछते हैं कि इस मकाम तक कैसे पहुँचे। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के CEO हैं सर अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रहीम यार खान का सफ़र लाहौर तक कैसे आपका ये हुआ सर, कैसे इस मकाम तक पहुँचे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑब्वियसली रब ताला की ज़ात की करम नवाजी के बग़ैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैं तो इसको यही समझता हूँ कि उस ज़ात का करम है, फ़ज़ल है, माँ बाप की दुआएं, और बाकी इंसान तो अपनी ज़िंदगी में अपने जो उसकी एक एफ़र्ट्स हैं वो तो चलती ही हैं। तो बस मोस्ट जो एक इसमें अहम तरीन रीज़न है वो रब ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, और कोशिश करते हैं कि थोड़ा फोकस होकर मेहनत की जाए और नेक नीयती से काम किया जाए। सर जब आप घर से निकले तो क्या सोच के कब सोचा था कि एपेक्स ग्रुप में CEO बन जाऊंगा? क्या सोचा था ऐसा? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा वहाँ से? नहीं, ऑब्वियसली जब निकले थे तो ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। सिंपली एडमिशन हुआ हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो एजुकेशन के सिलसिले में ही लाहौर आए, पंजाब यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, और ग्रेजुएशन जब ख़त्म हुआ तो तब थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड की तरफ आ गए। अब ऑलमोस्ट कोई 22 साल से इसी फील्ड में है। ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ, हमेशा जब कभी भी कोई काम करने का मौका मिला तो हमेशा ये कोशिश होती थी कि उस काम को बेहतरीन अंदाज से किया जाए, और इस तरह से किया जाए कि जिसके साथ मिल के काम कर रहे हैं उसकी भी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हो, अपनी भी लाइफ में हो, और वो काम जो है वो किसी के अपने भले के लिए भी हो और दूसरे के भले के लिए भी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं कभी सोचा था। अल्लाह पाक का करम है, रहमत है। सर लाहौर में जब आए तो आपका अच्छा दोस्त कौन बना जिसने हेल्प की हो? क्योंकि आप अकेले आए थे लाहौर में, तो ऐसा साथी कोई मिला आपको जो अभी तक आपके साथ ही हो? वैसे तो एक दोस्त जब यहाँ एडमिशन हुआ तो मेरा हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। जो दूसरे एक दोस्त मेरे साथ आए थे रहीम खान से, वो उनका एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब तो खैर वो वापस जा चुके हैं रहीम खान। तो दोस्ती जो है वो चंद एक दोस्त बहुत अच्छे जिनके साथ अभी तक साथ है, बिल्कुल। और उनमें चौधरी शकील साहब हैं, जो जब से मैं लाहौर आया हूँ उसके कुछ तकरीबन 3-4 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। आज तक उनके साथ एक ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं, जो उनसे मैंने पढ़ा भी, और उनके साथ एक दोस्ती वाला भी, बड़े और छोटे भाई वाला नाता भी, वो भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। ताहिर खुर्शीद साहब हैं, महजूज साहब है, इस तरह काफ़ी बड़ा साथ दिया, वो हमेशा साथ रहे।
آج تک الحمدللہ ساتھ اور ہمیشہ. تو سر یہاں جب لاہور میں آپ آئے تو ہاسٹل میں رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ یہ سارا آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں ان کو تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے سر جب اس مقام تک پہنچے کن مشکلات ہو کے گزر کے پہنچے ہیں یہاں پہ. میں کچھ عرصہ ہاسٹل میں بھی رہا جی. اور ویسے آلریڈی میرے بھائی کی رہائش تھی لاہور میں ہی اور تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بھی رہا, کچھ عرصہ ہاسٹل میں بھی رہا. تو مشکل ہوتا ہے, ہوم سکنس بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے اپنے, کیونکہ ایج بہت زیادہ نہیں ہوتی جب آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد اور ایک انٹائرلی ایک نئے انوائرمنٹ میں آتے ہیں. رحیمیہ خان اور لاہور میں آج بھی لائف سٹائل کا فرق ہے اور تب بھی بہت زیادہ فرق تھا. تو چیلنجز آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, ہوم سکنس آتی ہے. کہاں آپ 3 وقت گھر کا والدہ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہاں آپ کو ریسٹورانٹس میں جا کے کھانا کھانا پڑتا ہے. اور پھر جو آپ کی بچپن سے دوستیاں ہوتی ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی یادیں ہوتی ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں, لوگ ایسے آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, پرابلم ہو تو وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. پریشانی ہوتی ہے جب ہاسٹل میں کوئی بھی رہ رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی جاب والوں کو 100 مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں, کھانے پینے کا, سونے کا, بڑے مسائل. آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا الحمدللہ جب گھر کے جو بنا بنایا کھانا تو مل جاتا ہے آگے سے, تو جب ہوٹل پہ جا کے کھانا ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو آپ کو ایسا کوئی سین ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے الحمدللہ ایسی تو کوئی مشکلات نہیں رہی. ہاں یاد بہت آتی تھی گھر کی, فیملی کی, دوستوں کی, شہر کی, تو وہ مجھے سب سے زیادہ میرے لیے ایک پرابلم ہوتا تھا. لیکن اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ کوئی چیلنجز رہے تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں رہا. مشکلات تو ہر دور میں آتی ہیں, بھلے آپ اپنے شہر میں ہی ہوں, بھلے آپ نئے شہر میں ہوں. کسی ایک نئی جگہ پہ جا کے وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا, وہاں کے لوگوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا, یہ سب چیلنجز ہیں جو آپ محنت سے اور نیک نیتی سے ان پہ قابو پا سکتے ہیں. بالکل. چیلنجز جو ہے وہ زندگی کے جس بھی آپ میں حصے میں ہوں, آج کی تاریخ میں بھی چیلنجز. سر سب سے بڑا آپ کا چیلنج کون تھا سر؟ سب سے بڑا چیلنج جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ جو گھر کی یاد آنی, دوستوں کی یاد آنی, وہ پریشان کرتی تھی. خاص طور پہ جب واپس آتے تھے تو پہلا ہفتہ 10 دن تو بہت ہی مشکل ہوتا تھا, پھر گریجولی آہستہ آہستہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے. سر پنجاب یونیورسٹی سے آپ فری ہوئے تو پھر کون سی جاب آپ نے کی, کون سے ادارے میں آپ نے جاب؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے دوران ہی ایک اکیڈمی میں نے پڑھانا شروع کیا, کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھائیں. اس کے بعد یہ 2000 میں سپیریئر گروپ آف کالجز بنا, اس کا میں حصہ بنا. 16 سال میں سپیریئر گروپ آف کالجز کے ساتھ ہی رہا. سپیریئر گروپ میں نے سٹارٹ لیا ایز ٹیچر, اور جب میں وہاں سے الگ ہوا تو ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر میں وہاں سے الگ ہوا. اس دوران میں وہاں پہ ٹیچر بھی رہا, چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی بھی رہا, وائس پرنسپل رہا, پرنسپل رہا, اور پھر پروجیکٹ ڈائریکٹر رہا. تو میرے 2016 تک جتنے بھی اس گروپ کے پروجیکٹس تھے ان سب کو میں ہی لک آفٹر کرتا تھا. وہ بھلے میڈیکل کالج کا تھا, وہ بھلے یونیورسٹی کا تھا, وہ بھلے نئی بات اخبار کا تھا. تو جتنے بھی ان کے پروجیکٹس تھے وہ میں دیکھتا رہا. 16 سال میرے وہاں گزرے, اور پھر اس کے بعد ایک مطلب مل کے کام کرنے کی کوشش کی, بٹ وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا. ودن 2 ایئرس کو چھوڑ کے تو پھر الحمدللہ دوستوں کے ساتھ مل کے اب اپنا ایپیکس گروپ آف کالجز کے نام سے اس کو لے. سر ایپیکس گروپ آف کالج کتنا عرصہ ہو گیا بنائے ہوئے آپ؟ ابھی ایپیکس گروپ آف کالجز دسمبر 2018 میں اس کی لانچنگ ہوئی, اور آلموسٹ یہ 26 تاریخ کو یا 24 تاریخ کو پورے 2 سال ہو جائیں گے. سر پورے پنجاب میں یا لاہور تک ہی ہیں؟ نہیں, پورے پنجاب میں ہے. اس وقت ہمارے الحمدللہ 17 اسٹیشنز جو ہیں ان پہ کالجز چل رہے ہیں, اور الحمدللہ مور دین کوئی 18-19 ہزار سے زائد بچے جو ہیں. سر جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اپنے بھی تعارف کرواتے ہیں کہ میں کس مشکلات کے گزر سے کے آیا ہوں وہاں پہ, تو اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ایسا تعارف کروایا ان کو؟ نہیں, کوشش کرتا ہوں کہ خود جا کے میں ان کو بتاؤں کہ میں کن مشکلات سے گزرا اور اب میں کیا ہوں, کیونکہ انسان کا کام ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. کہنے سے, بتانے سے, یا ان کو بہت زیادہ اس سے, ہاں یہ سم ٹائم ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضرور بتاتے ہیں. اب تو کیونکہ ٹیچنگ چھوڑے ہوئے بھی کوئی تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. ہاں جب کبھی کالج وزٹ پہ جائیں تو بچوں سے ضرور ملتے ہیں, بچوں سے ملاقات کرتے ہیں. ٹیچرز ٹریننگز میں خود کرتا ہوں اپنے سارے گروپ کی الحمدللہ, پرنسپلز کی ٹریننگز خود کرتے ہیں, تو اس میں انٹریکشنز بالکل ہوتے ہیں.
اور جب کبھی اس میں کوئی موقع ملے اپنی کو بات ایسی بتانے کا جس سے مجھے لگے کہ ہاں یہ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ مشکلات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل سے بھی نابرد آزما ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا اللہ پہ بلیو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی مجھے کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے ہے، میرے بس میں جو چیزیں ہیں، سم ٹائم ہم لائف میں کیا کرتے ہیں، ہم ان ایریاز پہ زیادہ فوکس کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، بالکل وہ انڈائریکٹلی افیکٹ تو ہو سکتے ہیں بٹ وہ ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور جو سب سے زیادہ ہمارے اپنے کنٹرول میں چیزیں ہیں ان پہ ہمارا فوکس کم ہوتا ہے۔ ہماری سوچیں جو ہیں وہ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی سوچوں کے مرہون منت ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جو ہماری سوچیں ہیں وہ ہمارے اپنے ہی کنٹرول میں اگر رہیں، اگر ہم خود ماسٹر آف آور فیٹ بننے کی کوشش کریں تو جتنی بھی بڑی مشکل ہو آپ اس مشکل میں سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات جو ہیں وہ اس دوران چلتے بھی رہے اور ہوتے بھی رہے اور آج تک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تب مشکلات میں تھا آج نہیں ہوں۔ چیلنجز جو ہیں وہ تو بالکل زندگی کے ساتھ ہے جب تک۔ سر یہ آپ جب کالج بنانے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے ٹیم ہوتی تو سارا کام ہوتا ہے، تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ اگر میں کالج بنانے جا رہا ہوں تو یہ اب آگے چلے گا نہیں چلے گا، ایسا کوئی کیا ہوگا؟ دیکھیں نہیں چلے گا تو کبھی نہیں سوچا، الحمدللہ جب آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں بالکل اور نیک نیتی سے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو بالکل رزلٹ ملتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ خدا نخواستہ نہیں چلے گا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں نے 2 گھنٹے میں فار ایگزامپل 150 کلومیٹر سفر کرنا ہے تو آپ 125 کر لیں، 100 کر لیں، لیکن اگر آپ فوکس ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں تو پھر یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں دیر سویر ہو جائے۔ تو سر کتنے لوگ تھے جب آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، کتنی ٹیم تھی آپ کی؟ ہم 5 لوگوں نے مل کے اس کو شروع کیا اور پھر ساتھ ساتھ ٹیم جڑتی رہی۔ اس وقت تو الحمدللہ ایک کافی لمبی چوڑی ٹیم ہے جو ہمارا حصہ۔ سر سننے میں یہ بھی آتا ہے جو آپ کے کالج ہیں اور دوسرے کالج میں پڑھائی ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کی، یہ سچ ہے سر؟ اس کی کیا ریزن ہے اس کی؟ دیکھیں میں نے کیونکہ خود اور مجھ سمیت جو میرے سارے ٹیم ممبرز ہیں ہم سارے آلموسٹ پچھلے 22 سال سے اسی فیلڈ سے منسلک ہیں بالکل، اور جب آپ روٹ لیول پہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو والدین ہیں، یا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت کیا اس کے چیلنجز ہیں، بچوں کے کیا چیلنجز ہیں، بچے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ کن مشکلات اور کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کا کام ہے کہ ایک بچے کی عادت بنا کے وہاں سے اس کو ادارے میں سے وہ باہر نکالے، بالکل اس کو رٹا یا یاد کروا کے نہ نکالے، اس کو باؤنس بیک کرنے کی عادت ڈال دے، اس کو سوچنے کی عادت ڈال دیں، اس کو یاد کرنے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ آپ جو آج یاد کر رہے ہیں وہ تو 2 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جائے گا، اور سم ٹائم تو جتنا تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے چیزیں جو ہے وہ تو 15 دن، مہینے، 2 مہینے میں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یاد کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کا کام ہے کہ وہ اس بچے کو ایک عادت ڈالے کہ وہ جس مرضی مشکل میں اس کے پاس راستہ نکالنے کی صلاحیت، بالکل، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر بھائی نے بھی ساتھ دیا آپ کا؟ بالکل، اسٹارٹنگ میں فیملی کا ساتھ ہونا تو بہت لازمی۔ بھائی ہمیشہ الحمدللہ، والد صاحب بھائی ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں، شکر آج تک۔ سر مجھے پروڈیوسر بریک کا کہہ رہا ہے تو بریک کے بعد یہاں سے آتے ہیں، بریک لیتے ہیں، تو بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ I'm Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ ویلکم بیک۔ سر شادی آپ کی پسند کی تھی یا کیا سین تھا آپ کا؟ شادی ارینج؟ سر جب اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے تو کالج جاتا ہے یا پھر یونیورسٹی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پسند آ ہی جاتا ہے، ٹھیک بات۔ تو سر آپ کا کیا سین تھا ایسا؟ ارینج میرج ہے جی۔ ارینج میرج تھی تو آپ راضی ہو گئے تھے اس پہ؟ الحمدللہ۔ تو باہر گئے کبھی ہسٹری بتائی دیں اپنے اسٹوڈنٹوں کو، کیا کہنا چاہیں گے، کیسی شادی کرنی چاہیے، ارینج شادی کرنی چاہیے یا پھر پسند کی شادی کرنی؟ دیکھیں والدین کا نا انسان پہ بڑا حق ہوتا ہے اولاد پہ، بالکل کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں والدین بھی خوش ہوں۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ارینج کرنی چاہیے، لو میرج کرنی چاہیے،
جہاں پہ آپ مشاورت کے ساتھ اور بڑوں کی مشاورت کے ساتھ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو اس میں ضرور برکت ہوگی، اور آپ کے اندر صلاحیت ہے اگر رشتوں کو نبھانے کی تو پھر انشاءاللہ زندگی میں کوئی چیلنجز نہیں ہوں گے۔ سر آپ کی کیا ایج تھی جب شادی ہوئی تو؟ میری ایج تھی جی 25 ایئرس۔ 25 ایئر۔ تو کہاں پہ گئے بیوی کے ساتھ؟ بیگم صاحبہ کے ساتھ کچھ ملک سے باہر بھی وزٹ کیے ہوئے ہیں، اور سال میں 1 سے 2 وزٹ لازماً ہو جاتے ہیں ناردرن ایریاز کے۔ یادگار وزٹ جو ہوتا سارے یادگار ہے الحمدللہ، سارے یادگار ہیں۔ یادگار عمرہ ہم نے اکٹھے کیا، بڑا یادگار تھا وہ، تقریباً کوئی 25 دن کا ہمارا وزٹ تھا، وہ بڑا اچھا رہا الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ بیوی بھی ساتھ دیتی ہیں جب کوئی مشکلات آپ پہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بیوی ساتھ ہوتی ہے اس ٹائم، تو دیتی ہیں ساتھ؟ بالکل الحمدللہ۔ تو بچوں کو سر کیسے ٹائم دیتے ہیں آپ؟ بچوں کو جی ایک تو سنڈے میں کوئی مصروفیت نہیں رکھتے، اور ہر صورت کوشش کرتا ہوں کہ ڈنر جو ہے وہ گھر جا کے بچوں کے ساتھ ہی کروں، اور وہ ڈنر سے لے کے پھر سونے تک کا جو 2-2.5 گھنٹے ہیں وہ ان کے ساتھ پروڈکٹیو ہو سکیں، اور سنڈے ہول ڈے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گزارا ہے۔ تو سر اب لاہور سے اب رحیم یار خان واپس جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہوں گے یہ یہاں سے ایسے گئے تھے تو اب ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی، یہ لائف سٹائل چینج ہو گئے، تو کیسا فیل کرتے ہیں وہاں پہ؟ ظاہر سی بات چھوٹا شہر ہے رحیم، اتنا بڑا شہر نہیں ہے، تو کیا دیکھتے ہیں، کیسے فیل ہوتا ہے؟ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا سب سے پہلے، اور دوسرا کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ گیجٹس، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، اس کا آنا اور اس کا جانا۔ تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی انسان کو بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے، ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب آپ اپنے پرانے دوستوں میں جائیں، جب آپ اپنے ان رشتہ داروں میں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی زیادہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ، کیونکہ سر آج کل یہ حالات ہیں، کوئی کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے دوست ہو یا ریلیٹیو ہوں ان کو بھول جاتے ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں گاؤں سے تو وہ بعد میں کہتے ہیں یہ ہمیں لگتا ہی کچھ نہیں ہے، تعارف بھی نہیں کرواتے، ایسا سین تو کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے جی، میرے اوپر تو یہ بلکہ سٹیمپ ہے کہ میری یہ دوستیاں اور میری رشتہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ اپنے نام میں زندہ رہا جائے، اپنے ڈیزگنیشن میں، اپنے گیجٹس میں، اپنی بلانگنگز میں نہ زندہ رہا جائے۔ جتنا آپ اپنے نام میں زندہ رہیں گے، ایز ہیومن بینگ زندہ رہیں گے، آپ اس زندگی کو اتنا ہی زیادہ انجوائے کریں گے۔ ادروائز آپ اپنے گرد ایسے اتنے سارے خول بنا لیں گے کہ بہت سارے لوگ جو آپ کے قریب آ سکتے ہیں، بہت سارے کام جو آپ ان کے قریب جا کے کر سکتے ہیں وہ آپ کر نہیں پائیں گے۔ تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، ہاں سم ٹائم لائف میں کوئی انسان گئے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، بالکل، سم ٹائم کبھی ایسی فیل بھی آئے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ۔ سر رحیم یار خان میں بچپن کا دوست آپ کا ابھی ملتے ہوں گے تو کیسا فیل ہوتا ہوگا؟ ابھی رحیم یار خان میں چکر کم لگتا ہے، عید کے عید لگتا ہے، اور پرانے دوستوں سے بالکل ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ میں واپس چلے گئے ہیں، میٹرک میں واپس چلے گئے ہیں۔ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو گزرتے ہیں وہ ایسے ہی شاندار ہوتے ہیں کہ وہ پرانا وقت جو ہے وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی عمر اور آپ اپنا وہ جو اتنے سال آپ نے گزار لیے ہوتے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ گزرے نہیں، اور یہ وقت وہی ہے جہاں پہ جس وقت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو سر نئی جنریشن کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ سب سے پہلے جی کہ اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا سیکھیے، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں صبر اور شکر نہیں ہے وہ اس کائنات کا سب سے کامیاب ترین آدمی بننے کی کوشش کر لے، اس کی کامیابی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی اگر آپ کے اندر صبر اور شکر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جنریشن کے اندر جو اس وقت نئی جنریشن جو ہے اس میں بہت زیادہ جلد بازی آ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات سب بدل جائے، راتوں رات ملک بدل جائے، راتوں رات وہ ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھ جائیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کمانا شروع کر دیں اور وہ بزنس بہت آگے نکل جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے حقیقت میں، ایسا موویز میں ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مووی ٹوٹل 3 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو صبر اور شکر، جلد بازی کو اللہ رب العزت کی ذات نے پسند نہیں کیا۔ صبر اور شکر سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا سیکھیے۔ جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، جو انسان اس میں خوش نہیں نا، وہ اس کے بعد بھی جو ملنے والا ہے وہ اس میں بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ خوش رہنا سیکھیے۔ اور انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ انسان خوش رہ سکتا ہے اپنے جو قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ اور قریب ہو کے، ان میں خوشیاں بانٹ کے، ان کے
کام آ کے تو انسان اور خوشی اپنی زندگی میں حاصل کر سکتا ہے. ہاں اس کے بعد خوب محنت کیجئے, آپ نیک نیتی سے محنت کیجئے, مسافر بنیے زندگی میں, آوارہ گرد نہ بنیے. مسافر کی منزل ہوتی ہے, سفر دونوں کرتے ہیں, مسافر بھی کرتا ہے, آوارہ گرد بھی کرتا ہے. تو اپنی زندگی میں مسافر بنیے. مسافر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے. ڈائریکشن سیٹ کر کے نیک نیتی سے خوب محنت کیجئے اور پھر اللہ سے مانگیے اور اپنے اللہ پہ چھوڑیے. رزلٹ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنی محنت کی ہے یہ کافی ہو گئی اور مجھے اس کے اگینسٹ رزلٹ کیوں نہیں ملا. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے دینا ہے. میرا کام ہے محنت کرنا. ہاں اگر مجھے ریکوائرڈ رزلٹ نہیں ملے میں دوبارہ سے کوشش کروں, دوبارہ سے محنت کروں. یہی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر سب کچھ وہ نہیں ہو سکتا جو میں چاہتا ہوں. ہاں ہو کیا سکتا, ہو یہ سکتا ہے کہ آپ اپنی نیک نیتی سے محنت کریں. یہ دو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. سوچیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, رزلٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس بات سے بالکل فکر مت کیجیے. لائف میں بالکل ہوپ لیسنس کا شکار نہ ہو. کچھ نہیں ہوتا. ایک امتحان میں خدا نہ خواستہ پیچھے رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگلے امتحان کی دوبارہ کوشش کیجیے, پھر سے ہمت کیجیے, پھر سے محنت کیجیے. ضرور انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر رزلٹ نہیں بھی ملے گا تو یہ ضرور تسلی ملے گی کہ میرے اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں میں نے ان کو بہترین طریقے سے بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے. اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے, ضرور کامیابی ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں. سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم ڈی ایم ایس اسپیشل. تو میرے پروگرام کے سر وقت ختم ہو جاتا ہے, تو مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Apex Group of Colleges. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. Apex Group of Colleges. औज है मंजिल. Apex Group of Colleges उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो हैं, जो आज ही सितारे हैं, जो फर्क नहीं करते, काविश में हैं कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं. कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला. पर ये वक्त के बदलते तकाज़ों में रवा रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे. ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. औज है मंजिल.